मैं दुबई में जिस्म फरोशी का काम करती थी क्योंकि यतीम थी और कोई काम आता नहीं था। एक रात सड़क पर बैठकर गाहक का इंतज़ार कर रही थी कि अचानक एक बड़ी गाड़ी पास रुकी। मैं जल्दी से इसके पास गई और कहा कि सिर्फ 5,000 लूँगी एक रात के। मैं 2 दिन से भूखी थी इसलिए कीमत कम लगाई। अचानक वो आदमी गाड़ी से निकला और कहा कि एक रात के 5 लाख दूंगा। मैं खुशी खुशी सी की गाड़ी में बैठ गई। एक बड़े बंगले के सामने गाड़ी रुकी। जब अंदर दाखिल हुई तो 14 तबक रोशन हो गए क्योंकि वहाँ तो बहुत सारे। मैं खामोशी से सड़क पर चलती जा रही थी। दिलो दिमाग सुन्न होता जा रहा था। सर्दियों की ये रातें मेरे लिए बहुत मुश्किल होती जा रही थी। नीम अराया लिबास पहने सर्दियों में सड़क पर घूमना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। अब मैं थोड़ा आगे ही चली थी जब अचानक मुझे शदीद भूख का एहसास होने लगा था। हाँ, 2 दिन बीत गए थे लेकिन मैंने खाना नहीं खाया था। जब ज़्यादा पैसे मिलते थे मैं इन पैसों का जुआ खेल लेती थी और हमेशा की तरह वो पैसा हार जाती थी। पिछली बार भी मैंने यही किया था और जितने भी पैसे मुझे ग्राहक से मिले थे सब खत्म हो गए और अब मैं भूख से तड़प रही थी। मुझ जैसी लोकल जिस्म फरोश को बड़े बड़े सेठ नहीं बुलाते थे। इनके नज़दीक मैं एक बीमारी की वजह थी। वो लोग हमेशा बड़ी जिस्म फरोशों को बुलाते थे ताकि किसी भी किस्म की बीमारी इनको नहीं लगे। हालांकि मैं बिल्कुल तंदुरुस्त थी, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं थी, लेकिन सड़कों पर घूमकर गाहक तलाश करने वाली जिस्म फरोश औरतों को बड़े लोग पसंद नहीं करते थे। यही वजह थी कि मेरा धंधा आम औरतों की निस्बत बिल्कुल ठंडा था। मैं एक तरफ बैठ गई थी और दुआ करने लगी थी कि आज मुझे खाना मिल जाए, वरना मैं भूख से मर जाऊंगी। कुछ ही देर बाद मेरे बिल्कुल पास एक गाड़ी आकर रुकी थी। मैं यकदम अपनी जगह से खड़ी हुई थी और इस गाड़ी की तरफ भाग कर गई थी। दिल में 100 तरह के ख्यालात आ रहे थे और ज़ुबान पर एक ही दुआ थी, आज मुझे काम मिल जाए। अगर मुझे काम नहीं मिला तो मैं भूख से मर जाऊंगी। मैं करीब पहुंची तो गाड़ी का शीशा नीचे हुआ। अंदर बैठा शख्स काफ़ी मुअद्दब घराने का मालूम हो रहा था। वो कुछ कहता इससे पहले मैं ही शीशे पर झुककर बोली, साहब सिर्फ 5,000 लूँगी, इससे ज़्यादा नहीं। मैं बहुत मजबूर हूँ, 2 दिन से कुछ नहीं खाया। आपको खुश कर दूँगी, आपको मेरी तरफ से बिल्कुल शिकायत नहीं मिलेगी। मेरी बात सुनकर इस आदमी ने महज एक नज़र मुझ पर डाली थी और नहायत सर्द लहजे में बोला, तुम्हारा नाम क्या है? मैं एक लम्हे टिकटिकी थी। आज से पहले किसी भी गाहक ने मुझसे मेरा नाम नहीं पूछा था। वो लोग सिर्फ और सिर्फ अपने काम से मतलब रखते थे। मैं धीमी आवाज़ में बोली, ज़ोया। ऐसा लगता था जैसे ये नाम मैंने भी कई साल बाद सुना हो। वो मुझे देखते हुए बोला, पीछे का दरवाज़ा खोल कर बैठ जाओ, मैं तुम्हें अपने मेंशन लेकर जा रहा हूँ, वहीं बैठकर तफसीलन बात होगी। मैं थोड़ा हैरान हुई थी। आज से पहले कभी भी किसी ने इस तरह मुझसे गुफ्तगू नहीं की थी। फ़िलहाल मुझे काम चाहिए था, ये मेरे रोज़ का अमल था। मुझ जैसी लड़की को किसी मर्द से अब क्या डर लगना था जो खुद सब देख चुकी हो। मैं खामोशी से पिछले दरवाजे को खोल कर बैठ गई थी। अंदर बैठते ही महंगे कलोन की खुशबू मेरे नाक की नथों से टकराई थी। मैंने एक नज़र इसके हाथ पर डाली। महंगी गाड़ी, मुझे अनजाने में ही घबराहट होने लगी थी। आज से पहले मैं कभी भी इतनी महंगी गाड़ी में नहीं बैठी थी। दुबई आए हुए मुझे 1.5 साल हो गया था, लेकिन इस 1.5 साल के वक्त में सिर्फ़ और सिर्फ़ मैंने पैदल ही रास्ता अबूर किया था, ज़्यादा से ज़्यादा टैक्सी ही ली थी। वो मुझे सीधा लिए अपने मेंशन की तरफ बढ़ गया था। दिल की रफ़्तार इतनी तेज़ थी कि मैं खुद घबराने लगी थी। एक लंबी मसाफ़त तय करके गाड़ी एक महंगे घर के सामने रुकी थी। गाड़ी के रुकते ही सामने मौजूद चौकीदार ने मेन दरवाज़ा खोल दिया था। वो अपनी गाड़ी लिए सीधा अंदर दाखिल हुआ था और गाड़ी पोर्च में रोक कर बोला, उतरो और अंदर जाकर बहुत ही अच्छे तरीके से बर्ताव करना। अगर तुमने बाजारी औरतों की तरह बर्ताव किया तो याद रखना, एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा, बल्कि उल्टा तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। जो मैं कहूँ वही बोलना। अपने पास से अगर तुमने अपना मुंह खोला तो याद रखना, तुम जहाँ आई हो या किसी जहन्नम से कम नहीं है। तुम जहाँ आई हो ये किसी जहन्नम से कम नहीं है। इसकी बात सुनकर मैं बोली, अगर यहाँ पर मेरा होना खतरनाक है तो मैं चली जाती हूँ। ऐसे काम से बेहतर है मैं भूखी ही रहूँ। वो बोला, ये सब तुम्हें मेरी गाड़ी में बैठने से पहले सोचना चाहिए था। अब बिल्कुल चुपचाप अंदर चलो। इसकी बात सुनकर मैं चंद लम्हे खामोश रही थी और फिर इसको देखते हुए बोली, क्या आप मुझे खाने के लिए कुछ देंगे? मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया, मुझे बहुत भूख लग रही है जिसमें बिल्कुल ताकत नहीं है। अगर आप मुझे कुछ खाने को दे देंगे तो मैं वादा करती हूँ आपको अपनी जानब से बिल्कुल मायूस नहीं करूँगी, बल्कि आपके मुताबिक आपको खुश करूँगी। मेरी बात सुनकर वो मुझे देखते हुए बोला, मैंने कहा है गाड़ी से उतरो और अगर तुम्हारी अब आवाज़ निकली तो खुदा की कसम तुम्हें यहीं ज़मीन में ज़िंदा गाड़ दूंगा। इसकी बात सुनकर मैं लम्हे भर के लिए सहम गई थी। इस 1.5 साल के दरमियान मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ था। ऐसा पागल गाहक मुझे कभी नहीं मिला था। मैं खामोशी से गाड़ी से उतर गई थी, जबकि वो भी अपनी गाड़ी से उतरकर एक
गार्ड को देखते हुए बुलंद आवाज़ में बोला, गाड़ी को पार कर दो, और कोई अजनबी आए तो दरवाज़ा खोलने की ज़रूरत नहीं है, मुझसे पहले इजाज़त तलब कर लेना। ये कहकर इसने मेरा हाथ थामा था और सीधा अंदर की तरफ बढ़ गया। मेरे दिल की धड़कनें मज़ीद रफ्तार पकड़ चुकी थी। वो मुझे लिए सीधा मेन हॉल में आया था। वहाँ पर पहले से ही काफ़ी लोग मौजूद थे, बड़े बड़े घरानों के लोग, उम्दा लिबास पहने, सबके हाथों में मशरूब था। मैं समझ गई थी यहाँ पर मुझे किसी डांस परफॉर्मेंस के लिए लेकर आए हैं, लेकिन मैंने दिल ही दिल में तय कर लिया था अगर डांस पर प्रोम देनी पड़ी भी तो मैं दे दूँगी। अमूमन मैं ऐसा नहीं करती थी, लेकिन आज मैं इतना ज़्यादा मजबूर हो चुकी थी, कुछ भी करने को तैयार थी। लेकिन कहते हैं ना, बाज़ औक़ात आप जैसा गुमान कर रहे होते हैं, ऐसा नहीं होता। इस आदमी ने सबके दरमियान मेरा हाथ पकड़ा था और हॉल में मौजूद तमाम लोगों को मुख़ातब करते बोला, हेलो लेडीज़ एंड जेंटलमैन। इसके पुकारने पर तमाम लोग हमारी तरफ मुतवज्जो हो गए। इसने एक नज़र मुझ पर डाली थी और अपनी एक आंख दबाकर लोगों की जानिब देखते हुए बोला, आप सब काफ़ी तजस्सुस में थे कि मेरी ज़िंदगी में कोई है या नहीं, तो आज मैं आप सबको अपनी मुगेतर से मिलाना चाहता हूँ। इनसे मिलिए, इनका नाम ज़ोया है। हम दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। ये मेरी ज़िंदगी में 1.5 साल पहले आई थी और अब मेरी ज़िंदगी का एक बहुत ख़ास हिस्सा बन गई हैं। उम्मीद करूँगा आप सबको मेरी मंगेतर पसंद आई होगी। मैं इसे फटी फटी नज़रों से देख रही थी। मुझे बिल्कुल गुमान नहीं था कि वो इस तरह मेरा तारुफ करवाएगा। मैं कुछ कहती से पहले ही एक औरत करीब आई थी और इस शख्स का बाजू थाम कर बोली, एहतशाम, कैसी बातें कर रहे हो? पागल हो चुके हो तुम? एक सड़क छाप लड़की को अपना मंगेतर बता रहे हो? क्या हो गया है तुम्हें? आज तुम्हें मालूम है तुम्हारा रिश्ता कितने बड़े घरानों से आया हुआ है? बेवकूफ़ाना हरकत मत करो, सबको कहो कि तुम मजाक कर रहे हो। इसकी आवाज़ काफ़ी धीमी थी। वो इतनी कम आवाज़ में बोल रही थी कि सिर्फ मैं और वो शख्स ही सुन सकते थे। जब अचानक इसने बुलंद बांग कहका लगाया और तमाम लोगों को देखते हुए बोला, आप सबको ताज्जुब होगा कि मेरी माँ कह रही हैं कि आज मेरे लिए रिश्ते आए हैं और इनके मुताबिक मैं अपनी मंगेतर से मुकर जाऊँ। नहीं अम्मी, ऐसा नहीं हो सकता। मोहब्बत इंसान को सिर्फ एक दफ़ा होती है और मुझे हो चुकी है। मैं ज़ोया के बगैर रहने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। बहुत हो गया, अब मेरी ज़िंदगी में दाखिल देकर मेरी ज़िंदगी को मुश्किल नहीं बनाएं, जबकि मेरा हाल बेहाल हो रहा था। मुझे अपने हाथ पांव ठंडे पड़ते हुए महसूस हो रहे थे। अचानक ही मुझे देखते हुए बोला, देखा तुमने ज़ोया, मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। तुम हमेशा कहती थी ना कि मेरी मोहब्बत में जोल है। अब तुम खुद देख लो मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। सबके दरमियान तुम्हें अपनी मंगेतर बोला है और आज ही मैं काजी बुलाकर निकाह करूँगा। देखता हूँ मुझे कौन रोकता है। ये बात इसने वाज़ेह तौर पर अपनी माँ को सुनाई थी। मैं भी इस आदमी से पूछना चाहती थी कि आखिर इसके दिमाग में चल क्या रहा है, लेकिन हालात ऐसे हो गए थे कि मजबूरन मुझे मुस्कुराना पड़ा था और इस नाटक का हिस्सा बनना पड़ा था। मुझे किसी भी तौर पर खाना और पैसे चाहिए थे। अब वो अपने मफाद के लिए मुझे इस्तेमाल करे या किसी और चक्कर के लिए, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं थी। मैं भी फ़ौरन बोली, हाँ, जैसा आप बोलेंगे वैसा ही होगा। अगर आप मुझसे निकाह करना चाहते हैं, वो भी अभी, तो मैं तैयार हूँ। मेहमान भी हैं और मौका भी है, मैं इनकार नहीं करूँगी। लेकिन मैं जानती ही नहीं थी कि मेरे अल्फाज मेरे लिए कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी करने वाले हैं। इसने इसी पल अपने एक गार्ड को बुलाया था। वो इसकी ताबेदारी में फ़ौरन आगे बढ़कर सर झुका गया था। वो इसको देखते हुए बोला, जाओ और अभी के अभी मौलवी का इंतज़ाम करो, गवाहों का इंतज़ाम करो और निकाह का माहौल बनाओ। मैं अभी के अभी इसी लड़की से निकाह करूँगा। जबकि मुझे अब कुछ गलत होता हुआ महसूस हो रहा था, मैं इसका हाथ दबाकर धीमी आवाज़ में बोली, साहब, ये क्या चल रहा है मेरे साथ निकाह? मैं एक जिस्म फरोश हूँ। आपके साथ जो भी मामलात हैं, इसे सोच समझ कर लेकर चलें, बाद में आपको पछतावा होगा। जबकि इसने अचानक ही मेरे कान में झुक कर एक ऐसी बात कही, मेरी बोलती बिल्कुल बंद हो चुकी थी। मैं इसको बेयकीन निगाहों से देख रही थी। वो मुझे देखते हुए अब हल्की मुस्कुराहट के साथ बोला, करोगी निकाह या फिर किसी और को बुलाऊं? मैं फ़ौरन बोली थी, जैसा आप कहोगे वैसा ही होगा। मेरा दिल अब ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा था। वो मुझे लिए एक सोफ़े पर बैठ गया था और एक मुलाज़िमा को इसने खाना लाने का हुक्म दिया था। कुछ मेहमान गुस्सा होकर जाते जा रहे थे और कुछ तमाशा देखने के लिए हमारे करीब ही बैठ गए थे। चंद लम्हे बाद एक मुलाज़िमा खाना लेकर आ गई थी। इसने अभी खाना मेज़ पर रखा ही था जब वो दरवाज़ा मेरी तरफ बढ़ाते हुए बोला, आज मैं तुम्हें अपने हाथों से खाना खिलाऊंगा। आज हमारी ज़िंदगी का सबसे हसीन दिन है। लम्हे भर के लिए मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। ये एहसास ज़िंदगी में मुझे पहली बार हुआ था। इसने मुझे अपने हाथों से ही खाना खिलाया था। मैं इसको रोकना चाहती थी, लेकिन लाशऊरी तौर पर मैं इस नाटक का हिस्सा बनती चली गई। तकरीबन आधे घंटे बाद एक मौलवी और कुछ गवाह आ गए थे। मुझे सब कुछ एक ख्वाब की मानंद लग रहा था। खाना मैं पेट भर कर तनावल कर चुकी थी। मौलवी कहते ही एक सेहतमंद आदमी एहतशाम के पास आया और धीमी आवाज़ में गुर्राकर बोला, मैं तुम्हें अपनी जायदाद से बेदखल कर दूंगा अगर तुमने इस सड़क छाप लड़की से शादी की। तुम्हारा दिमाग चल गया है। मैं तुम्हारी माँ को मना कर दूंगा, वो आइंदा तुम्हारी इजाज़त के बगैर रिश्ता तलाश नहीं करेंगी। तुम ऐसी हरकत क्यों कर रहे हो?
جبکہ وہ مسکرا کر بولا، آپ کیا چاہتے ہیں؟ میں آپ کے لیے بھی کوئی اعلان کروں؟ پھر آپ چپ ہوں گے، جبکہ وہ بولے، تم بہت پچھتاؤ گے، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ تم میری عزت کو اس طرح حاق نہیں کر سکتے۔ احتشام، ہوش میں آ جاؤ، کس بات کا غصہ ہے تمہیں؟ جبکہ وہ مجھے اپنے قریب کرتے ہوئے بولا، میں محبت کرتا ہوں زویا سے، اور اس کے علاوہ کوئی اور بات نہیں ہے۔ نہ میں آپ پر غصہ ہوں اور نہ ہی آپ کی بیوی پر۔ بہتر ہوگا جو ہو رہا ہے اس کو ہونے دیں۔ مولوی صاحب جیسے ہی قریب آئے، احتشام اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا اور ان سے ہاتھ ملا کر ان کو لے کر ایک طرف بڑھ گیا تھا۔ دونوں مل کر نکاح نامے کا فارم بھر رہے تھے۔ مجھ سے بس میرے باپ کا نام اور عمر پوچھی گئی تھی، اس کے علاوہ مجھ سے دوسرا کوئی سوال نہیں ہوا تھا۔ میرے دل کی دھڑکنیں بے حد منتشر تھیں۔ یہ سب مجھے واقعی خواب لگ رہا تھا۔ اچانک کسی گاڑی کا آنا، مجھے اپنے ساتھ بٹھانا، اتنے بڑے مینشن میں لے کر آ جانا اور اتنی عزت سے نکاح، یہ سب ایک خواب ہی تھا۔ 1.5 سال پہلے جب میں نے دبئی کی سرزمین پر قدم رکھا تھا، میرے خیالات کچھ ایسے ہی تھے۔ اپنا بزنس کروں گی، اپنی زندگی بناؤں گی اور پھر شادی کے لیے سیٹل ہو جاؤں گی۔ لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ یہاں آنے کے بعد میری زندگی بالکل تباہ ہو جائے گی اور میں ایک ایسی راہ پر پہنچ جاؤں گی جس کے بارے میں کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ کچھ ہی دیر بعد مولوی صاحب اور احتشام میرے بالکل پاس آ گئے تھے اور گواہ وغیرہ بھی ہمارے قریب ہی تھے۔ مہمانوں نے بھی ہمارے قریب ہی جرمر سا بنا لیا تھا۔ میرا خواب اس طرح سچ ہوگا میں نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ لیکن جیسے احتشام کی وہ سرگوشی مجھے یاد آئی، میرے ہاتھ پاؤں لمحے بھر کے لیے تھرتھرانے لگے۔ آنکھوں میں نمی آ گئی تھی۔ اپنے پہلی والی زندگی میری آنکھوں میں کسی فلم کی مانند گھوم رہی تھی، لیکن میں نے پلک جھپک کر اپنی آنکھوں میں آئی ہوئی نمی کو اندر ہی کہیں دھکیل دیا تھا۔ مولوی صاحب نے مجھے دیکھتے ہوئے بولے، زویا فرید، آپ کا نکاح احتشام بن رحیم سے کیا جاتا ہے، آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ اپنا نام اور اپنے باپ کا نام ایک ساتھ سن کر لمحے بھر کے لیے میرے ماتھے پر پسینہ آیا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے کئی سالوں بعد یہ نام لیا ہو۔ میں نے گہری سانس لی تھی اور قبول ہے بول دیا۔ مولوی صاحب نے 2 دفعہ مزید پوچھا تھا اور میں نے دونوں دفعہ ہی پرسکون طریقے سے قبول ہے بول دیا تھا۔ نہ جانے کیوں میرا دل بہت بے چین ہو رہا تھا۔ دستخط کرتے ہوئے بھی میرے ہاتھ بری طرح کانپ رہے تھے۔ فی الحال میں نکاح سے فارغ ہو کر سر جھکا گئی تھی۔ یہی سوالات میرے برابر میں بیٹھے ہوئے اس اجنبی شخص سے پوچھے گئے تھے جس سے ملے ہوئے مجھے ابھی چند ہی گھنٹے ہوئے تھے۔ اس نے بھی بہت ہی آسانی سے قبول ہے وہ بول کر دستخط کر دیے تھے۔ نکاح ہونے کے بعد مولوی صاحب نے دعا کروائی تھی اور پھر مبارکباد کا ایک سلسلہ چلا تھا۔ لوگ آ رہے تھے اور مبارک ہو بول رہے تھے اور جاتے جا رہے تھے۔ میرا دل اب یہاں سے جانے کو مچل رہا تھا، لیکن حالات ایسے تھے کہ میں ہل بھی نہیں سکتی تھی۔ چند لمحے بعد احتشام مجھے دیکھتے ہوئے بولا، چلو میں تمہیں کمرے میں لے چلتا ہوں، تم آرام کر لو، پھر میں تم سے آ کر ملتا ہوں۔ میں نے بمشکل ہی سر ہلایا تھا۔ میری کلائی تھام کر سیدھا سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا تھا۔ سیڑھیاں عبور کر کے وہ دائیں جانب آیا تھا اور ایک کمرے کا دروازہ کھول کر آہستگی سے بولا، اندر جا کر خاموشی سے صوفے پر بیٹھ جانا، مجھے تقریباً آدھا گھنٹہ لگے گا، پھر آ کر میں تم سے تفصیلاً بات کرتا ہوں۔ اور جو دائرہ میں نے پھیلایا ہے اسے بھی سمیٹتے ہوئے یہ کہہ کر وہ نیچے چلا گیا تھا۔ جبکہ میں دھڑکتے دل کے ساتھ خاموشی سے اندر جا کر بیٹھ گئی تھی۔ اندر داخل ہو کر میں نے کمرے پر ایک طائرانہ نگاہ گھمائی تھی۔ وہ کمرہ نہیں بلکہ ایک چھوٹا محل تھا۔ اتنا عالیشان کمرہ میں نے اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھا تھا۔ سامنے دیوار پر ایک بڑی سی تصویر لگی تھی جس میں وہ دبئی کے بہترین ریسٹورنٹ کے سامنے کھڑا ہوا تھا۔ ڈبل بیڈ، بہترین کلین، عمدہ پردے۔ وہ کمرہ نہیں بلکہ ایک واقعی محل تھا۔ میں چپ چاپ جا کر اس کے خوبصورت لاؤنج پر بیٹھ گئی اور اس کا انتظار کرنے لگی تھی۔ زندگی اس طرح تبدیل ہو جائے گی میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ میں سڑکوں پر سونے والی آج ایک محل میں بالکل خاموشی سے بیٹھی ہوئی تھی۔ ابھی مجھے وہاں بیٹھے چند ہی لمحے گزرے تھے جب باہر سے شور کی آواز آنے لگی تھی۔ دل کیا باہر جا کر، لیکن میں خاموشی سے وہیں بیٹھنے پر اتفاق کیا۔ بلا وجہ میں باہر جاتی رہوں، شخص مجھ پر غصہ ہوتا۔ میں ایسا نہیں چاہتی تھی، لیکن میں نے تصور نہیں کیا تھا کہ ان حالات کے بعد میری شادی ایسے ہو سکتی ہے۔ لیکن پھر وہ سرگوشی یاد آتے ہی میرے تمام ارمان ٹھنڈے پڑ گئے۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد کمرے کے دروازے پر ہلکی دستک ہوئی تھی اور کمرہ کھلا تو میں سمجھی تھی احتشام آیا ہوگا، لیکن ایک ملازمہ آئی تھی اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی، میڈم آپ آرام کر لیں، سر نے پیغام بھیجا ہے، وہ صبح تک آئیں گے، ابھی وہ ایک کام کے سلسلے میں جا رہے ہیں، اندر سے آپ کمرہ لاک کر لیں اور آرام کریں، اگر آپ کو کچھ چاہیے تو باہر آنے کی ضرورت نہیں، آپ کے بیڈ کے سائڈ ٹیبل پر انٹرکام رکھا ہوا ہے، اس کے ذریعے آپ رابطہ کر کے آرڈر دے سکتی ہیں۔ میں نے سر کو ہلکی جنبش دی اور خاموشی سے جا کر بستر پر لیٹ گئی۔ اتنا نرم و ملائم بستر میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میں اس سے پہلے پاکستان میں رہتی تھی، میرا اپنا گھر تھا، اپنے خاندان تھا جہاں میری بہت عزت تھی۔ کبھی بھی مجھے اتنی ذلت نہیں ملی تھی جو دبئی آنے کے بعد ملی تھی، لیکن اتنا خوبصورت بستر وہاں بھی نہیں تھا۔ بستر پر لیٹتے ہی میں گہری نیند میں چلی گئی تھی۔ وقت کی رفتار نہ کبھی تھم سکی ہے اور نہ کبھی تھم پائے گی۔ میری آنکھ صبح فجر کی اذان کے وقت کھلی۔ میں فوراً ہی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ لمحے بھر کے لیے مجھے سمجھ ہی نہیں آیا تھا میں اس وقت کہاں پر ہوں۔ میں فوراً بستر سے کھڑی ہو گئی تھی۔ کچھ دیر بعد جیسے جیسے میرا دماغ ہوش میں آنے لگا مجھے رات کا ایک ایک منظر یاد آ گیا تھا۔ میں خاموشی سے واپس بستر پر بیٹھ گئی تھی
لمحے بھر کے لیے میرا دل نماز کے لیے مچلا تھا، لیکن میرا لباس اس بات کی اجازت نہیں دے رہا تھا کہ میں پاک پروردگار کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں۔ چند لمحے بعد اچانک میری نظر انٹرکام پر گئی۔ اس ملازمہ کی بات مجھے بے اختیار یاد آئی تھی۔ اگر آپ کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو آپ انٹرکام کا ذریعے حکم دے سکتی ہیں۔ چند لمحے میں نے اسے انٹرکام کو گھورا تھا اور پھر ہچکچاتے ہوئے اٹھ کر کان پر لگا لیا۔ لمحے بعد ایک ملازمہ کی آواز ابھری، جی میڈم، حکم کریں، کیا چاہیے؟ کچھ دیر میں ہچکچاتی ہوئی پھر ہمت کر کے بولی، مجھے جائے نماز اور شلوار قمیض اور ایک چادر چاہیے جو میں سر پر پہن سکوں، کیا مجھے مل سکتا ہے؟ وہ فوراً بولی، جی میں ابھی بھیج دیتی ہوں، اگر آپ کو کچھ اور بھی چاہیے تو آپ بتا دیں۔ میں نے فی الحال انہیں حکم دے کر خاموشی اختیار کر لی۔ تقریباً 10 منٹ بعد کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ دروازہ کھول کر ایک ملازمہ اندر داخل ہوئی تھی، اس کے ہاتھ میں جائے نماز، سر پر پہننے والی چادر اور شلوار قمیض تھی۔ میں فوراً کھڑی ہو گئی تھی اور اس کی طرف بڑھتی تھی۔ وہ سامان میری طرف بڑھاتے ہوئے بولی، آپ کو اندر کا شاور استعمال کرنا نہیں آئے گا؟ اگر آپ کہیں تو میں آن کر دوں؟ میں نے فوراً ہی ہاں کہا تو تھوڑی دیر پہلے ہی میں واش روم گئی تھی، لیکن وہاں کا نظام دیکھ کر میں باہر آ گئی تھی۔ وہ عورت میرے ساتھ ہی اندر گئی اور اب مجھے ایک فیوچر سمجھانے لگی تھی۔ میں نے بہت دھیان سے ایک چیز کو سیکھا تھا۔ کچھ دن تک مجھے اب یہاں رہنا تھا تو یہاں کے طور طریقے بھی سیکھنے تھے۔ وہ یہاں کا نظام سمجھا کر جا چکی تھی اور میں نے خاموشی سے شاور لیا اور کپڑے وغیرہ پہن کر باہر آئی تھی۔ آئینے میں اپنا عکس دیکھا تو آنکھوں میں نمی سی چمٹی تھی۔ ایسا لگتا تھا 1.5 سال بعد پرانی زویا کو دیکھ رہی ہوں، جو ہنستی تھی، کھیلتی تھی، اپنے گھر والوں کے ساتھ پرسکون اور عزت دار زندگی گزارتی تھی۔ میری بس ایک ہی کوتاہی نے مجھے یہاں پہنچا دیا تھا۔ میں نے گہری سانس لے کر چادر اپنے سر پر لپیٹی تھی اور خاموشی سے جائے نماز بچھا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ نماز فجر ادا کرنے کے بعد میں نے بارگاہ الہی میں ہاتھ بلند کیے تو میری آنکھیں خود بخود بھیگنے لگی تھی اور دھیرے دھیرے میرے آنسو ٹپ ٹپ جائے نماز پر گرنا شروع ہو گئے تھے۔ میں رب العالمین کو مخاطب کرتے ہوئے بولی، اے میرے مولا، تو جانتا ہے میں کیسی عورت ہوں، لیکن میں تجھ سے معافی مانگتی ہوں اپنے گناہوں کی، اپنے کارناموں کی۔ مجھے نہیں پتا جو میرے ساتھ ہوا وہ درست ہے یا غلط، لیکن میرے رب، اگر میرے لیے یہ بہترین ہے تو مجھے اس شر سے باندھ کے رکھنا۔ اگر تو نے مجھے عزت دی ہے تو میری عزت کو واپس مت چھیننا۔ میں اسی 4 دیواری میں رہنا چاہتی ہوں، 2 وقت کا کھانا مل جائے، مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے کسی کا ساتھ نہیں چاہیے، بس ایک عزت بھری زندگی چاہیے۔ یا پھر میرے مولا مجھے پاکستان واپس بھیج دیں، کچھ کر دیں۔ میں جانتی ہوں میں کئی دنوں بعد تیرے در پر آئی ہوں، لیکن میں اسی شدت سے مانگ رہی ہوں جس شدت سے میں تجھ سے مانگتی ہوں۔ کافی دیر تک میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سر جھکائے دعائیں مانگتی رہی تھی اور پھر کب سجدے میں جا کر سوئی مجھے کچھ پتہ ہی نہ چلا۔ شاید سکون اتنے دن بعد ملا تھا کہ میری آنکھ خود بخود دوبارہ بند ہو گئی تھی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ میری آنکھ صبح 10 بجے کے وقت ایک پکار پر کھلی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے کوئی میرے پاس بیٹھ کر مجھے پکار رہا ہو۔ میں نے جیسے ہی آنکھ کھولی، سامنے احتشام گھٹنوں کے بل بیٹھا ہوا تھا۔ میں فوراً ہی ہڑبڑا کر بیٹھ گئی تھی۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولا، یہاں زمین پر کیوں سو رہی ہو؟ جب بولا تھا کہ بستر پر سو سکتی ہو، اس کی بات سن کر میں فوراً بولی، میں بستر پر ہی سوئی تھی۔ نماز پڑھتے ہوئے کب آنکھ لگی مجھے کچھ پتہ نہیں چلا۔ میری بات سن کر وہ بولا، شاید کافی دن بعد تم نے نماز پڑھی ہے، جب بھی تمہیں اتنی پرسکون نیند آئی ہے۔ اس کا لہجہ رات کی نسبت کافی نرم تھا۔ مجھے لگا تھا کمرے میں آنے کے بعد وہ مجھ سے طنزیہ لہجے میں بات کرے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا تھا۔ اس کا لہجہ بے حد نرم تھا۔ میں سر ہاں میں ہلا کر بولی، کپڑے ہی نہیں تھے اور مسجد میں اس طرح کے لباس کے ساتھ میں جا نہیں سکتی تھی۔ جب صبح ملازمہ کو کہا تو اس نے لا دیے تھے۔ آپ کو برا تو نہیں لگا؟ میری بات سن کر اس نے سر نفی میں ہلایا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولا، میں تو تمہارا شکر گزار ہوں، رات تم نے میری سچویشن کو ہینڈل کر لیا تھا۔ خیر، میں تمہیں اب تفصیل سے کچھ باتیں سمجھانا چاہتا ہوں۔ پہلے کام کرتے ہیں، ناشتہ کر لیتے ہیں، اس کے بعد بیٹھ کر بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ میں نے سر ہاں میں ہلا دیا۔ مجھے واقعی اس وقت بھوک ستا رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ملازمہ ناشتہ لے کر آ گئی تھی۔ اسی دوران میں وغیرہ بھی ہو چکی تھی۔ ہم دونوں نے ایک ساتھ بیٹھ کر ہی ناشتہ کیا تھا۔ اس دوران ہمارے درمیان کافی فاصلہ تھا۔ میں چاہ کر بھی اس شخص کے قریب نہیں بیٹھ پائی تھی۔ نہ جانے کون تھا، میں اس کو نہیں جانتی تھی۔ ناشتہ کرنے کے بعد وہ مجھے دیکھتے بولا، تم واش روم وغیرہ جانا چاہتی ہو تو چلی جاؤ، کیونکہ میں اب بات کروں گا اور مجھے تھوڑا وقت لگے گا۔ اس کی بات سن کر میں نے صرف اتنا بولا تھا، صاحب آپ صرف حکم کریں، میں کھا چکی ہوں اور میں اب کہیں نہیں جانا چاہتی۔ میری بات سن کر سیدھا بیٹھ گیا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولا، میرا نام احتشام ملک ہے، میں اس مینشن کا مالک ہوں۔ میرے بابا اور میں ایک کمپنی چلاتے ہیں جن کے ہم مالک ہیں۔ دراصل میری ماں وہ ایک ستیلی عورت ہے۔ مجھے شادی کرنی تھی، لیکن میں ان کی پسند کے مطابق شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ وہ ایک لالچی خاتون ہے۔ اگر میری زندگی میں کسی کو شامل کریں گی تو اس لڑکی کو بھی لالچی بنا دیں گی، یا پھر کوئی لالچ دے کر ہی اس کو میری زندگی میں لائیں گی۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے بروئے وقت قدم
اٹھایا تھا۔ ان کا ارادہ رات میرے ساتھ کچھ منفرد کرنے کا تھا، یعنی میں کمرے میں جاتا تو میرے پیچھے کسی لڑکی کو بھیج دیتی اور مجھے اپنی اداؤں کے جال میں پھنسا کر بدنام کر دیتی اور مجبوراً پھر مجھے اس لڑکی سے نکاح کرنا پڑتا۔ دبئی میں یہ سب عام ہے، لیکن ہمارا خاندان مذہبی ہے، اس لیے ہمارے خاندان میں اس بات کو بہت اہمیت دی جاتی ہے۔ یہ بات مجھے ایک ملازمہ کے ذریعے پتہ چلی تھی۔ ویسے تو مجھے صرف اور صرف ضرورتاً ہی نکاح کرنا تھا، اس لیے میں کسی ایسی لڑکی کو تلاش کر رہا تھا جو مجھ سے پیسے لے کر کچھ مہینے میرے ساتھ نکاح میں رہتی اور پھر چلی جاتی، لیکن ارجنٹ مجھے کوئی نہیں ملی تھی۔ میں سڑک پر پریشان ہی گھوم رہا تھا جب میری نظر تم پر گئی اور مجھے اس وقت سوائے اپنی آسانی کے کچھ نظر نہیں آیا اور میں نے تمہارا انتخاب کر لیا۔ رات تمہیں اسی لیے میں نے 4 لاکھ کی آفر کی تھی، لیکن اب میں تمہیں پورے 25 لاکھ دوں گا، لیکن تمہیں میرے ساتھ 4 مہینے رہنا ہوگا۔ میں اپنی فیملی کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تم سڑک چھاپ نہیں ہو بلکہ میری پسند ہو اور ہم 1.5 سال سے ایک دوسرے کے ساتھ ہیں۔ میں بے اختیار بولی، اب 1.5 سال ہی کیوں بولنا چاہتے ہیں؟ آپ 2 سال بھی بول سکتے تھے۔ نہ جانے کیوں مجھے کسی گڑبڑ کا احساس ہوا تھا۔ لمحے بھر کے لیے اس کے چہرے سے ایک سایہ سا گزرا۔ وہ بات کو گھماتے ہوئے بولا، نہیں بس ویسے ہی میں نے کہہ دیا۔ خیر ابھی فی الحال میں تمہیں پورے 5 لاکھ روپے دوں گا اور پھر ہر مہینے میں تمہیں تھوڑے تھوڑے کر کے پیسے دیتا رہوں گا۔ ہو سکتا ہے اگر تم نے اداکاری اچھی کارکردگی دکھائی تو میں تمہیں 25 سے زیادہ دے سکتا ہوں، جس میں تم اپنی زندگی کو بہتر طریقے سے سنوار سکتی ہو، اور میں تمہارے لیے ایک بہترین کام اور کر سکتا ہوں، تمہاری ایک اچھی جگہ نوکری لگوا دوں گا تاکہ تم ساری زندگی کے لیے ایک محفوظ زندگی گزارو۔ اس کی باتیں سن کر ایسا لگتا تھا جیسے 1.5 سال بعد میری کایا پلٹی ہو۔ میں اس آدمی کو دیکھتے ہوئے بولی، میں آپ کی ہمیشہ شکر گزار رہوں گی۔ میں آپ کو لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی آپ میرے لیے کیا کر رہے ہیں۔ آپ جتنے مہینے بولیں گے میں آپ کے ساتھ رہنے کو تیار ہوں۔ ویسے بھی میرے پاس رہنے کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، سڑکوں پر ہی اپنا گزارا کرتی ہوں۔ کئی دن ایسے ہو جاتے ہیں کہ میں بھوکی گزارتی ہوں۔ اگر آپ مجھے اپنے گھر میں پناہ دے دیں گے تو میں آپ کے لیے کچھ بھی کر گزروں گی۔ میری بات سن کر لمحے بھر کے لیے اس کے چہرے پر اداسی آئی تھی اور پھر اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے ہوئے وہ آہستگی سے بولا، میں تم سے کچھ نہیں چاہتا، بس تمہیں پرسکون زندگی دینا چاہتا ہوں۔ جو مجھ سے ہوا ہے بس اس کی بھرپائی کرنی ہے۔ جو مجھ سے ہوا ہے بس اس کی بھرپائی چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ ٹھہرا نہیں تھا، کمرے سے چلا گیا۔ جبکہ میں اس کی پشت دیکھتی رہ گئی تھی۔ وہ کیا بول کر گیا تھا مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا، لیکن میرا دل اتنی شدت سے دھڑکا تھا کہ ایک لمحے کے لیے مجھے ایسا محسوس ہوا کہ اگر رفتار معمول پر نہ آتی تو میرا دل تھم جائے گا۔ لمحہ لگا تھا اور میں ماضی کے اس دردناک حصے میں پہنچ گئی تھی جس کے بارے میں سوچتے ہی میری حالت خراب ہو جاتی تھی۔ میں جو سردار گھرانے کی بیٹی تھی، میرے بابا ایک فیکٹری کے ٹھیکیدار تھے، ہماری سب عزت کرتے تھے، ہر کوئی ہمیں عزت کی نگاہ سے دیکھتا تھا۔ میرے علاوہ میرے 2 بڑے بھائی اور 2 چھوٹی بہنیں بھی تھیں۔ سب سے ہی بابا ایک جیسا پیار کرتے تھے، بیٹیوں کو ہمیشہ مان دیتے تھے، اس میں ان کی جان بستی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ میرے 2 بڑے بیٹوں کے بعد تم ہوئی تھی اور تم میرے لیے ہمیشہ ہی ایک پرسکون احساس رہی ہو۔ تمہارے آنے کے بعد میرے حالات بہت اچھے ہو گئے تھے۔ میرے منہ سے نکلنے والی ہر بات بابا پوری کرتے تھے۔ اس دوران مجھے موبائل لینے کا شوق ہوا تھا۔ میں نے صرف ایک دفعہ کہا تھا اور انہوں نے میری خواہش کو مان لیا تھا۔ کہنے کو بھائیوں نے اور امی نے بہت شور کیا تھا، اس کو موبائل دینے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے، اس قابل نہیں ہے کہ اسے موبائل دیا جائے، لیکن بابا کے سامنے کسی کی نہیں چلتی تھی اور میری ضد پر میرے ہاتھ میں ایک ٹچ موبائل تھما دیا گیا۔ باقی فیوچر میں نے اپنی دوستوں سے سمجھ لیے تھے۔ دھیرے دھیرے فیس بک پر میری دوستی لڑکوں سے ہونے لگی تھی۔ پہلے تو مجھے یہ سب مزے کی شے لگنے لگی، لیکن دھیرے دھیرے میرا دل اس میں مزید پھنستا جا رہا تھا۔ اس دوران میرا تعلق ایک ملک نامی شخص سے ہوا تھا جو بہت ہی عمدہ باتیں کرتا تھا۔ وہ دبئی کا تھا۔ اس نے مجھے کچھ ہی عرصے بعد شادی کے لیے پرپوز کر دیا تھا۔ میں نے فوراً حامی بھری تھی کیونکہ وہ مجھے کافی امیر لگتا تھا۔ میں نے اسے کہا تھا کہ تم اپنے خاندان کو لے کر میرے گھر رشتہ لینے آؤ۔ اگر تم امیر ہو تو تمہارے لیے مشکل پیش نہیں آئے گی، مگر اس نے منع کر دیا۔ اس کا کہنا تھا کہ تم جس طرح کا اپنا خاندان بتا رہی ہو، تمہارا باپ کبھی بھی اس رشتے کے لیے راضی نہیں ہوگا۔ بہتر ہے تم خود میرے پاس آ جاؤ، میں تمہیں پیسے بھیج دوں گا، تمہارا پاسپورٹ گھر بیٹھے ہی تیار ہو جائے گا، بس تم میرے پاس آ جاؤ۔ اس کی اتنی منت کرنے پر میں راضی ہو گئی۔ ایک لمحے کے لیے میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ بابا سے اس بات کا ذکر کرتی ہوں، کیا پتہ ان کا دل نرم ہو جائے، وہ راضی ہو جائیں، لیکن مجھے میں اتنی ہمت نہیں ہوئی تھی۔ شاید ملک کا بنایا ہوا دماغ تھا کہ میں چاہ کر بھی اپنے باپ سے اپنے دل کی بات نہیں کہہ پائی تھی اور اس میں دلچسپی لینا شروع ہو گئی تھی۔ کچھ ہی دنوں بعد پاسپورٹ بنوانے کے طریقے سمجھا دیے تھے۔ مجھے زیادہ کچھ نہیں کرنا تھا، بس پاسپورٹ آفس پہنچنا تھا اور سارے کام خود بخود ہو رہے تھے۔ مجھے 2 دفعہ بلایا گیا تھا اور تیسری دفعہ میں میرے ہاتھ میں پاسپورٹ تھما دیا گیا تھا۔ یہ کیسے ہوا تھا، کس نے کروایا تھا، مجھے نہیں معلوم تھا۔ مجھ سے 1 روپیہ نہیں لیا گیا تھا، اس نے ایک آدمی کے ذریعے ہی
پاسپورٹ آفس میں مجھے 3 لاکھ کے قریب پیسے بھیجے تھے، اور پھر جب میں گھر آئی تو اس نے میری فلائٹ کی ٹکٹ وغیرہ بھی بک کر دی تھی۔ مجھے یہ قدم اٹھاتے ہوئے ڈر بھی لگ رہا تھا، لیکن میں کیا کرتی، محبت اور پیسہ مجھ پر غالب آ چکا تھا۔ میں نے طے کر لیا تھا اور وہاں جا کر میں اپنا کریئر بناؤں گی، ڈھیروں پیسہ کما کر پاکستان بھیجوں گی، میرے ماں باپ عیش کی زندگی جئیں گے۔ لیکن کہتے ہیں نا، جب انسان کے دماغ پر لالچ سوار ہو جائے تو وہ کہیں کا نہیں رہتا۔ اس کے کہنے کے مطابق میں دبئی پہنچ گئی تھی، اور یہیں سے میری بربادی کا آغاز ہوا تھا۔ میں نے جیسے ہی دبئی کی سرزمین پر قدم رکھ کر اس سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تھی، اس نے مجھے جواب ہی نہیں دیا تھا۔ میں بار بار اس کو فون کرتی رہی تھی، لیکن اس کی طرف سے جواب موصول نہیں ہوا تھا۔ میرے پاس جتنے پیسے تھے، ان کے ذریعے میں نے وہ مشکل 10 دن ہی گزارے تھے، اور پھر میں بالکل کنگال ہو گئی تھی۔ میرے پاس 1 روپیہ نہیں تھا۔ کچھ دن میں نے لوگوں سے بھیک مانگ کر گزارا کیا تھا، اور پھر وہ اندھیری رات میرا سب کچھ تباہ کر گئی تھی۔ میں بالکل بھوکی پیاسی سڑک کے ایک طرف بیٹھی ہوئی تھی، جب ایک گاڑی میرے پاس آئی تھی، اور اس میں سے ایک شرابی انسان نکلا تھا۔ ایک محسوس اشارہ کیا تھا، میں اتنی نڈال تھی کہ میں اسے منع نہیں کر پائی تھی، اور اپنا سب کچھ اس پر لٹا دیا تھا۔ بدلے میں اس نے صرف مجھے 2000 دیے تھے، جس سے میں نے اپنا پیٹ بھرا تھا، اور پھر سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ میں روز نیا گاہک تلاش کرتی تھی اور اپنے لیے گناہ کے دروازے کھول دیے جا رہی تھی۔ میں کیا کرتی، پڑھی لکھی نہیں تھی، باپ کا سایہ سر پر نہیں تھا، گھر والے ساتھ نہیں تھے، مجبوراً مجھے یہی کام کرنا پڑ رہا تھا۔ میں نے بہت کوشش کی تھی مجھے کہیں نوکری مل جائے، لیکن نوکری بھی ان لوگوں کو دیتے تھے جن کی یا تو سفارش ہو یا پھر ان کے پاس یہاں رہنے کا اجازت نامہ ہو، لیکن میرے پاس دونوں ہی چیزیں موجود نہیں تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ میں ایک ایسی جسم فروش بن گئی تھی جسے بہت کم پیسوں تباہ کیا جاتا تھا۔ وقت کی رفتار دھیرے دھیرے گزرتی جا رہی تھی، اور اب مجھے یہاں رہتے ہوئے 1.5 سال ہو گیا تھا۔ پاکستان میں سب کیسے تھے میں نہیں جانتی تھی، لیکن اب اس آدمی کو دیکھ نہ جانے کیوں ایسے لگتا تھا جیسے میں اس سے پہلے بھی بات کر چکی ہوں، اور جب اس نے اپنا پورا نام احتشام ملک بتایا تھا، میرے دماغ میں وہی ملک آیا تھا جس کی وجہ سے میری زندگی میں ایسا طوفان آیا تھا، اور پھر اس کی باتیں میرے دل عجیب ہو رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا زندگی مجھے ایک بار پھر 1.5 سال پیچھے لے آئی ہو۔ وقت اور تیزی سے گزرتا جا رہا تھا۔ دوپہر کے وقت ملازمہ مجھے کھانا دے کر چلی گئی تھی، لیکن مجھے اب صرف اور صرف احتشام ملک کا انتظار تھا۔ تقریباً رات 8 بجے کمرے میں داخل ہوا۔ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا، میں اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ وہ کچھ کہتے سے پہلے میں نے اس کا گریبان تھام لیا اور اسے جھنجھوڑتے ہوئے بولی، تم جھوٹ مت کہنا، تم ملک ہو نا جس نے مجھے پاکستان سے دبئی بلایا تھا، تم وہی ہو نا جس نے اپنی محبت کے جال میں پھنسا کر میری زندگی کو برباد کیا تھا۔ تم مجھ سے کچھ چھپا نہیں سکتے، تمہیں تمہارے باپ کی قسم ہے، تم نے مجھے بتایا تھا تم اپنے باپ سے بہت محبت کرتے ہو۔ دیکھو مجھے آج سچ سننا ہے، میں نے بہت دعائیں کی تھی، بس ایک دفعہ تم مل جاؤ اور میں تم سے پوچھ لوں کہ آخر میں نے تمہارا کیا بگاڑا تھا جو تم نے میرے ساتھ ایسا سلوک کیا۔ مجھے آج جواب چاہیے۔ میری بات سن کر اچانک ہی وہ گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا تھا اور زاروں کی طرح رونے لگا۔ اس کے آنسو بل بل اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے، اور اس کا رونا اس کا گھٹنوں پر بیٹھنا مجھے اس بات کا احساس دلا چکا تھا کہ میرا اندازہ بالکل ٹھیک رہا تھا۔ وہ روتے ہوئے بولا، میں بہت مجبور ہو گیا تھا حالات سے، گھر والوں کی سختی سے۔ میں نے جب تمہیں پاکستان سے دبئی بلایا تو میرا باپ مجھے پر حاوی ہو گیا تھا۔ انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ اگر میں نے کسی غریب لڑکی سے شادی کی تو وہ مجھے جائیداد سے آگ کر دیں گے۔ انہوں نے میرے پیچھے بندے لگا دیے تھے، میں تم سے کانٹیکٹ نہیں کر سکتا تھا، تم تک پہنچ نہیں سکتا تھا، لیکن میں نے پھر بھی تمہیں لینے کے لیے کسی کو بھیجا تھا، مگر تم اس کو ملی ہی نہیں۔ اور پھر پچھلے ہفتے تمہیں گاہک کے ساتھ دبئی کے ایک ہوٹل گئی تھی، میرا ہی کام کرنے والا، اس نے مجھے تمہارا ہی بتایا تھا کہ ایک عورت ہے جو کم پیسوں میں یہ کام کرتی ہے، اور جب اس نے تمہاری تصویر دکھائی تو ایسا لگتا جیسے میں زمین میں دھنس چکا ہوں۔ میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن میرا ضمیر مجھے اس چیز کی اجازت نہیں دے رہا تھا کہ میں ہر روز مر رہا تھا، ہر روز جی رہا تھا، اس لیے میں نے ایک پورا پلان ترتیب دیا تھا، تمہیں اپنی زندگی میں شامل کر لیا۔ میں جانتا ہوں تمہیں قبول کرنا مشکل ہے، اور تمہارے لیے بھی مجھے قبول کرنا مشکل ہوگا، لیکن میں تمہیں وہی زندگی دینا چاہتا ہوں جس کے میں نے تم سے وعدے کیے تھے، اور آج وہ وعدے میں پورے کروں گا۔ پلیز مجھے قبول کر لو۔ میرا دل چاہ رہا تھا اس انسان کو اپنی زندگی سے دور پھینک دوں، منع کر دوں، لیکن میں اپنی زندگی میں اتنا کچھ برداشت کر چکی تھی کہ واقعی میرا بھی دل چاہتا تھا کوئی ایسا شخص ہو جو مجھے پسند کرے، مجھ سے محبت کرے، مجھے تکلیف نہ دے بلکہ عزت اور احترام کی زندگی عطا کرے۔ اس لیے نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے اسے معاف کر دیا تھا اور اس کے ساتھ اپنی ایک نئی زندگی کا آغاز کیا تھا۔ شروع میں ہمیں بہت مسائل پیدا ہوئے تھے، میری پرانی زندگی کو لے کر میں ہر وقت ڈری رہتی تھی، مجھے لگتا تھا کبھی نہ کبھی مجھے تانا ضرور دے گا، مجھے باتیں ضرور سنائے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا تھا۔ اس نے مجھے ایک دفعہ بھی یہ نہیں کہا تھا تم ایک بازاری عورت ہو، تم ایک جسم فروش رہ چکی ہو، بلکہ وہ ہمیشہ مجھے عزت دیتا۔ اس کی سوتیلی ماں ہر وقت میرے پیچھے لگی رہتی، لیکن وہ ہمیشہ مجھے پروٹیکٹ کرتا تھا، اپنے باپ کے سامنے میرا نام اونچا کرتا تھا۔ مجھے جتنے بھی گلے شکوے تھے ختم ہو گئے تھے۔ تقریباً 6 مہینے بعد تو مجھے گھر لے کر گیا تھا۔ میرے بھائیوں کی شادی ہو چکی تھی، بہنوں کے رشتے لگ چکے تھے، بابا کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی تھی۔ مجھے دیکھ کر کافی خفا ہوئے تھے، میری شکل دیکھنا نہیں چاہتے تھے، لیکن مجھے اتنی بڑی گاڑی اور اتنی شان و شوکت میں دیکھ وہ لوگ راضی ہو گئے تھے، مجھے معاف کر دیا تھا۔ شاید میرے دل کی پاک دامنی تھی کہ
مجھے میرا سب کچھ مل گیا تھا۔ میں آج جب بھی اپنے ماضی کے بارے میں سوچتی ہوں تو میری روح کانپ جاتی ہے۔ اللہ ایسی تکلیف کسی لڑکی کو بھی نہ دے اور ایسا نصیب کسی کو نہ ملے۔ بے شک میرے پاس آج سب کچھ ہے اور میں اس کا شکر ادا کرتی ہوں، لیکن جب بھی میں اپنا پچھلا یاد کرتی ہوں میری روح کانپ جاتی ہے۔ میں آپ سب کو ایک پیغام دینا چاہوں گی، خاص کر ہماری نیو جنریشن کی لڑکیوں کو، اپنی زندگی کو اپنے گھر والوں میں اور دوستوں میں مختص لے کر یہ آن لائن رشتے کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ ان کے پیچھے ڈونگ ہوتا ہے جو آپ کو برباد کر سکتا ہے۔ نامحرم کی باتوں میں آ کر اٹھایا ہوا ہر قدم ایک عورت کے لیے صرف اور صرف ذلت کا باعث بنتا ہے اور کچھ نہیں۔ ناظرین، آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ دوستو، امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیے گا۔